शहाब है, पूरा नाम सैयद शहाब साजिद है और मैं पिछले 28 साल से अमेरिका में रहता हूँ और मैं पेशे के एतबार से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और 28 साल में जब से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, अब से कोई 12 साल पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था बकी ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम 7-8 लोगों ने मिल के शिकागो से बनाया था और उसको लेके हम, क्योंकि सारे वो लोग थे जो उसके अंदर चाहते थे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाया जाए ताकि कॉज का पता चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मज़लूमियत है वो जनाब सैयदा की है। जनाब सैयदा की जो मज़लूमियत है, दुनिया में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती हैं, लेकिन जनाब सैयदा के ऊपर किसी ने कोई ऐसा काम जो कि बीबी के साथ हो रहा है जन्नतुल बकी में, सबके मज़ारात हैं माशाल्लाह। इमाम हुसैन का इतना बेहतरीन मरकज़ है, इस सामरा में इतना अच्छा मरकज़ है, एक मरतबा डिस्ट्रॉय हुआ वो, उसके बाद फिर वो मरकज़ बन गया। लेकिन जनाब सैयदा और वहाँ आइम्मा जो हमारे मौजूद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, बीबी उम्मुल बनीन, इन सब के मज़ारात वहाँ बग़ैर किसी साए के हैं, जबकि उनके सामने ही रसूल खुदा का बेहतरीन मरकज़ मौजूद है। ये एक बाप, आज के दौर में भी एक बाप के लिए ये कितने जुल्म की बात है कि उसकी बेटी के पास कुछ ना हो और वो उसको कौम ने इतना मजबूर कर दिया है। मजबूर तो खैर वो नहीं है, लेकिन ये कि इस कदर उन जहालत का आलम यह है कि बेटी के मज़ार को मिस्मार कर दिया, तबाह कर दिया। ये सब चीज़ें सोच करके हम कुछ 7-8 लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हमने कहा कि अब हम हर साल 8 शव्वाल को प्रोटेस्ट करेंगे। वो प्रोटेस्ट हम जा कर के हर साल 8 शव्वाल को वाशिंगटन डीसी में सऊदी अरेबियन एम्बेसी के सामने जाके करते हैं। वहाँ से शिकागो से उसमें 2 या 3 बसेस लेके जाते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स से वहाँ लोग आते हैं और हम उनको बाकायदा उस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं। उसमें बड़े हमने उलमा बुलाए, पॉलिटिशियंस बुलाए, उनको अपना कॉज बताया, उन लोगों ने उस पर बहुत कुछ बोला। लेकिन बात यह है कि अब वो वक्त आ चुका है, आज के दिन में लगता है कि हम लोग, बीबी हमारी तरफ है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है किसी की भी, बीबी हमारी तरफ है। वो लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका दिल बहुत, हम बीबी के लिए वो ज़रा सी बात पे रोते हैं। वो इस बात पे रोते हैं कि हमारे पास तो रहने के लिए सब कुछ है, ये लाइट्स हैं, सब कुछ है, रात में अंधेरा नहीं है। लेकिन जब कोई आदमी जहाँ जन्नतुल बकी में जाता है और वो देखता है कि वहाँ के शुरते उसको मारते हैं और मारने के बाद उसको वहाँ ज़ियारत भी नहीं पढ़ने देते, और बीबी का, जहाँ बीबी तशरीफ़ रखती हैं, जो कि रसूल खुदा ने कहा कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने खुदा को तकलीफ़ दी। मेरी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के मुसलमान हैं ये कि जो जनाब सैयदा को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके चाहने वालों को मारते हैं ख़ुद, और उनके चाहने वालों को मारते हैं, उनके चाहने वालों को परेशान करते हैं। पाकिस्तान में हाल आप देख लें, आप उसके अलावा इराक़ में हाल देख लें, आप शाम में हाल देख लें, हर तरफ ये लोग शियों को का कत्लेआम कर रहे हैं बग़ैर किसी वजह के। हमेशा कमज़ोर आदमी ही मारता है किसी को। कोई आदमी जो कि पढ़ा लिखा हो वो हर बात को बड़े सलीक़े से बैठ कर के बात करता है, और डिस्कशन किसी चीज़ में बुरा नहीं है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी है कि जो बात लॉजिकल है वो किसी की भी मान ली जाए। अगर कोई, आप बजाय इसके कि आप उन मज़ारात को तामीर करें जो वहाँ जाते हैं, आप उनको अज़ियत देते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, उसके बाद उनको वहाँ डिपोर्ट करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो जनाब सैयदा को अहले बैत के चाहने वाले हैं। ये बहुत, इसका पता नहीं किस कुरान को पढ़ते हैं, पता नहीं किस खुदा को मानते हैं, न जाने किस रसूल को मानते हैं, खुदा बेहतर जाने। लेकिन ये सब बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक खलफशार है, एक हंगामा है, एक मुसीबत है। अब से 20 साल पहले का दौर देखिए आप,
اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لوگ آہستہ آہستہ اپنے چیزوں کو پریکٹس کرتے تھے, سمجھتے تھے, جانتے تھے. ایک دوسروں کے لیے یہ ان تمام وجوہات کے بعد بھی لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی دل میں جگہ تھی. لیکن آج کے دن میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ایک دوسرے کی. کسی کو 1 انچ بھی کوئی موو نہیں کرنے دیتا. بات صرف اتنی سی ہے, جو حق ہے اس کو ماننا چاہیے, جو نہ حق ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہم سب تسلیم نہیں کرتے. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں اتنا ہی مان لیں کہ رسول آپ کے نبی ہیں, انہوں نے کہا سچ بولو, تو سچ تو بولنا چاہیے. جو رسول نے جناب سیدہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے کہا ہے وہ آپ کو ماننا چاہیے. اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو کیا کہا جائے پھر. میں وہ زبان نہیں استعمال کرتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جانور میں پھر ہم میں انسان میں فرق کیا ہے. جو رسول نے کہا ہے, اگر ہم رسول کی بات نہ مانیں تو پھر کون سے رسول ہیں, کس کے رسول ہیں. اور اس کی اولاد کو آج کے دن میں جیسے انہوں نے کربلا میں میں تو کبھی بھی لوگ یہاں بیٹھتا ہوں, کسی سے بات کرتا ہوں, میں چہلم میں یہاں آیا ہوں, اور یہ اب کی تو ہم نے یہاں موقب لگایا اپنا بہت اچھا, بہت بڑا سا. اور ہم بڑے ممنون ہیں شیرازی صاحب کے آفس کے کہ انہوں نے ہمیں بڑی جگہ دی کیمپ کے لیے. اور ہم لوگوں نے ایک موقب لگایا, اس میں ہم نے بیجز, جوسز اور بیگز, اس قسم کی چیزیں جس سے کہ ہمارا کاز پروموٹ ہو. اور الحمدللہ ہم یہاں پچھلے 1.5 ہفتے سے ہیں, لوگ ہم سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ باقی کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے کیا کریں, ہم آپ کو اور کس طریقے سے آگے بڑھائیں. ہم نے ایک ایڈوکیسی کیمپین بھی چلائی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اٹرنی ہائر کیا ہے, ایک عورت نیو یارک میں ہے. وہ باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہراسمنٹ کرتے ہیں جا کر کے یہ جنت البقیع میں کہ زیارت نہیں کر سکتے, یہ آپ اس کے علاوہ قبر پہ جا کے بیٹھ نہیں سکتے, مٹی نہیں لا سکتے, ماتم نہیں کر سکتے, مجلس نہیں کر سکتے, دعائے توسل نہیں پڑھ سکتے, حدیث قصہ نہیں پڑھ سکتے. ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک کام کیا ہے اس کے لیے کہ ایک ایڈوکیسی کی کیمپین چلائی ہے. اگر کسی کو بھی یہ پرابلم ہے کہ اس کو حج پہ جا کے پریشان کیا گیا ہے, تو برائے مہربانی ہمارے نمبر پہ ہم کو کال کریں, ہمارا ویب سائٹ پہ ہمیں میسج کریں. ہماری ویب سائٹ ہے baqi.org, BAQEE.org. اس پہ آپ میسج کریں, اپنی سٹوریز بتائیں, اور ہمارا اٹرنی آپ کو کال کرے گی. آپ اس کو ساری تفصیل بتائیں. آپ کہیں گے تو آپ کا نام دیا جائے گا, آپ نہیں کہیں گے تو آپ کا نام نہیں دیا جائے گا. تو اگر آپ چاہیں تو آپ بالکل یہ کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ آپ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. بس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ ہم کو جوائن نہیں کر سکتے تو آپ جہاں بھی ہیں 8 شوال کو وہ دن سمجھیں جو کہ عاشورے سے کم نہیں ہے. جناب سیدہ کی جس طریقے سے مزار کو انہوں نے مسمار کیا ہے, خدا ان سے سمجھے, ان کو غارت کرے. اور یہ وہابی لوگ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے, انہوں نے کبھی کسی کی نہ سنی اور نہ ہی سنیں گے. آپ کو متحد ہونا ہے. آپ کو بڑے انٹیلیجنٹلی, جسے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میرا ماننے والا بے وقوف نہیں ہوتا, عقل مند ہوتا ہے. عقل مندی سے ان لوگوں سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے. برائے مہربانی ہمارے ساتھ جوائن کریں. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, آپ صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ 8 شوال کو آپ کہیں بھی ہوں, آپ کسی جگہ بھی ہوں, آپ مجلس کریں, آپ ایک چھوٹا سا پروسیشن نکالیں اور اس کاز کو بتائیں. یہ نہیں ہے کہ بقی صرف شیعہ کاز ہے, بقی شیعہ کاز نہیں ہے. وہاں بہت سارے لوگ جو کہ رسول کی بیٹی دفن ہے, رسول کی بیٹی کو شیعہ تھوڑا ہی مانتے ہیں, سبھی مانتے ہیں ان کو. جو رسول کو مانتے ہیں ان کی آل اولاد کو مانتے ہیں. تو یہ ہمارا کاز نہیں ہے, یہ سب کا کاز ہے. خدا کے لیے سوچئے, یہ دنیا ہے 60 70 80 سال کی, لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ اوپر جا کے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ میرا پہلا وزٹ نہیں ہے کربلا کا, میں یہاں تیسری مرتبہ آیا ہوں. پہلی مرتبہ بھی جب میں آیا تھا تو میں نے جو یہاں زیارتیں کی تھیں اس میں یہ ہوا تھا کہ میں جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا, اور لوگ کہتے ہیں بہت درش تھا, بہت کچھ تھا, لیکن میں دونوں ذریعوں کو چوم کے آیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ آیا تب بھی میرے ساتھ یہی ہوا, تیسری مرتبہ آیا تب بھی میرے ساتھ بالکل یہی ہوا. لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ ہر مرتبہ جب میں کربلا آیا تو میرا نیا ایکسپیرینس یہ تھا
کہ مختلف لوگوں سے، مختلف جگہوں کے لوگوں سے ملا، ان سے میں نے بات کی. سب لوگ آ کر کے یہاں ایک بات ضرور کہتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے یہاں آدمی آتا ہے، اور آدمی آنے کے بعد یہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، شیعہ ہیں، مولا کے نام پہ آئے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہر چیز وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہاں میں نے یہ دیکھا کہ چہلم کی رات ہے، آج 18 سفر ہے، کل 19 ہے. اس وقت کربلا میں بالکل چلنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اتنے رش کے ساتھ ساتھ ویل چیئر چل رہی ہے، اربانہ جس کو کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، وہ چل رہا ہے، اور معذور لوگ مسلسل جاتے ہیں ذریعوں پہ. لیکن سب یہاں کے لوگ اور ان کے دل میں جو امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو انہوں نے ڈالی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی منزل پہ وہ جاتا ہے، اور اس کو وہاں وہ زیارت کرنے کو ملتا ہے. جب بھی میں کربلا آیا، جتنی مرتبہ کربلا آیا میں اور آؤں گا انشاءاللہ، ہر مرتبہ کی ایکسپیرینس بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی کبھی آپ مطلب آپ کا ہوٹل ہے، آپ رہتے ہیں اس میں جا کے، لیکن کبھی کبھی ہم جا کے باہر بھی رہتے ہیں، ہم باہر بھی دیکھتے ہیں حرم کے باہر کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ رہ رہے ہیں. آپ یقین کریں جو یہاں کا انتظام ہے سمجھ میں نہیں آتا وہ کون چلا رہا ہے. 33 ملین لوگ، اگر آپ صرف کیونکہ پیشے کے اعتبار سے میں انجینئر ہوں، تو میں اس بات کو میں اس کو بڑی آرام سے کمپریہنڈ کر سکتا ہوں کہ اس کا سیور سسٹم کہاں جاتا ہے، اس کا پانی کا سسٹم کہاں ہے، کہاں سے اتنا پانی آتا ہے، کہاں سے اتنی روٹی آتی ہے، کہاں سے اتنا کھانا آتا ہے، کہاں سے یہ سب لوگ. اور کھانا اس افراط میں ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، کوئی ایک آدمی بھوکا نہیں. آپ جہاں جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کھانا، چائے، پانی، جو چاہیں آپ کہاں کریں. یہاں سمجھ میں نہیں آتا کس قسم کی دنیا ہے، کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، کون کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اٹس بیانڈ مائی میں سمجھ نہیں سکتا یہ کیسے ہو رہا ہے. لیکن ہر مرتبہ ایکسپیرینس اس سے بہتر، زیادہ لوگ، زیادہ ڈسپلن. اور اتنے لوگوں کے ازدحام کے بعد جب بھی میں کربلا آیا 2007 سے لے کے اب تک، جب بھی میں کربلا آیا، میں نے اسٹریٹس پہ جہاں زائرین آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی ایسی چیز پڑی ہو کہ جس سے کہ یہ ہو کہ بھئی یہاں گندگی ہے، یہ ہے. اسٹریٹس آر ویری کلین، صاف ستھری ہیں. پانی کہیں کھڑا نہیں ہوتا، پانی چل رہا ہے ہر وقت. اور مطلب ہم سب شہروں میں رہتے ہیں، یعنی ہم امریکہ میں بھی رہتے ہیں اور پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی، کہیں پر بھی جائیں آپ، حج میں بھی جاتے ہیں، تو جو اطمینان، جو آپ کو تسلی یہاں آ کے ہے، ہر مرتبہ ایسا ہی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کربلا گئے اور ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہو. جبکہ میں زیادہ چلتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیسے اتنے دور چلا جاتا ہوں. 3 4 5 کلومیٹر میں جاتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے، تھکتا ہوں، لیکن اس تکلیف میں ایسا مزہ ہے کہ جو میں ایکسپلین کر نہیں سکتا. یہاں کے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی ہستی کیا ہے. ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی چیز پتہ چلتی کہ امام حسین نے کیا کیا، کیسے کیا. آج بھی میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ میں یہ آج ہم پانی پی رہے ہیں، ٹھنڈا پانی، کھانا کھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. اب سے 1400 سال پہلے کیا تھا یہاں؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیا ظلم کر دیا اہل بیت پہ ان لوگوں نے. کربلا میں جتنے ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہنے کی کہ تم کربلا آؤ، کیونکہ وہ تو کربلا آئیں گے ہی آئیں گے. دوسری قوموں کو یہ چاہیے کہ ایک مرتبہ آ کے دیکھیں، تسلی سے دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، یہاں کس طریقے سے اتنے سارے لوگ کیسے سما جاتے ہیں. یہ ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کو کم از کم کچھ بھی نہیں. اور یہاں ایسا نہیں کہ یہاں لوگ دوسری قوموں کے نہیں آتے، یہاں سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، بدھسٹ بھی آتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، اور سب لوگ آ کے اپنی اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں. امام حسین کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد
بالکل ایمانداری سے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. جو آپ کے سوالات ہیں آپ لوگوں سے کریں, علماء سے کریں, آپ کے دوست ہیں آپ ان سے کریں, لیکن بجائے اس کی کہ ایک دوسرے کو مارے پیٹیں, یہ غلط ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کا ہر میسج جو امام حسین علیہ السلام دیا آپ آ کے یہاں دیکھیں, یہاں آپ آ کے دیکھ لیں, کوئی کسی سے لڑتا نہیں, کوئی کسی کے اوپر ہاتھا پائی نہیں کرتا, جگہ نہیں ہوتی چلنے کی, لوگ ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں. معذور یہاں آتا ہے, یہاں پر ہر وہ آدمی آتا ہے جس کے پاس وہ چیز, مثلاً یہاں لوگ آتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آنکھیں نہیں ان کو آنکھیں مل گئیں, پیر میں پولیو, پیر صحیح ہو گیا. یہ سب کیا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں آئیں اور اپنی مرادیں لیں. میں ان لوگوں سے جن کے دل میں بغض ہے مولا کائنات کے لیے یا امام حسین علیہ السلام کے لیے, تو ان کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ جو یاسین میں ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے کر دیے گئے ہیں وہ تو ٹیڑھے, وہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہاں البتہ جو چاہتے ہیں, جو سچ کی راہ پہ جانا چاہتے ہیں, حق پہ جانا چاہتے ہیں, تو رسول کا فرمان ہے کہ جدھر جدھر علی مڑتا ہے اس طرف حق مڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اوپر جا کے پریشان ہو جائیں, یہیں اپنے آپ کو چیک کریں کہاں آپ نے غلطی کی ہے, کہاں آپ غلط ہیں, اس کو سیدھا کریں, اور آنے کے بعد آپ اس میں مطلب امام حسین کے زیارت پہ آپ نہ آئیں, لیکن آ کے دیکھیں ضرور ہو کیا رہا ہے, یہ ہے کیا. آپ مختلف چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ہم امریکہ سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہمارا سب کچھ کربلا میں ہے. ہم یہیں آتے ہیں, یہیں سے سیکھتے ہیں, اور ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا جو کہ گورے ہیں, جو کہ کالے ہیں, جو کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں, ہم ان کو بتایا کہ بھئی تم دیکھو جا کے. ابھی جب ہم آتے ہیں تو ہم سے 10,000 لوگ پوچھتے ہیں وہاں کیوں جا رہے ہو, کیا کرو گے, بہت اتنی پریشانی ہے, داعش ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم تو آتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی کہتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ ہم جائیں گے.